मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन खैर खल्क़ि अजमईन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरदीन अम्मा बाद। ये मेरे रिकॉर्डिंग नहीं? हाँ जी, रिकॉर्डिंग नहीं दी? अच्छा अच्छा। तो हमारी बात हो रही थी एहराम के सिलसिले में। एक दो मसला आज एहराम का शुरू कर देते हैं, बाद में इंशाअल्लाह चूँकि अगर लाइट आ गई तो कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको। अगर लाइट नहीं आई तो फिर इंशाअल्लाह कल प्रैक्टिकल इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। औरतों का तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन मर्दों को बाज़ औक़ात ये मसला पेश आएगा। सबसे पहला मसला ये है कि जो दो कपड़े एहराम के हमने पहनने हैं उनकी तरतीब यह है कि पहले कपड़े पहने हुए हों दोनों और फिर नियत करें और आखिर में तलबिया कहें। अगर किसी ने बाद में कपड़े पहने पहले नियत कर ले और बाद में तलबिया कह दे और कपड़े आखिर में पहने तो फिर दोबारा उनको नियत भी करना पड़ेगी और दोबारा तलबिया भी पढ़ना पड़ेगा। यानी तरतीब ऐसे है कि पहले दो कपड़े पहनना कैसे है इंशाल्लाह प्रैक्टिकल तो बताएंगे ही, लेकिन मसले के तौर पर इतना अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे भी आप पहने, ख़ास तौर के ऊपर जो नीचे वाला लंगोट है उसको आप जैसे मर्ज़ी पहने, उसको आप गिरा नहीं लगा सकते। वैसे आप जिस तरीके से भी पहने और यहाँ से अगर हम एहराम बांधे, चलो अपना तो नियत कर ही रहे हैं, साथ साथ वालिदैन की भी नियत करते चलें, तो वो बंदा वालिदैन को अपनी नियत में शामिल कर सकता है या किसी और को जो खुद करेगा। उसका कोई मसला नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि रात ठीक है वो तवाफ़ खुद कर सकेगा, नमाज खुद पढ़ सकेगा, सब काम खुद कर सके तब जाकर अपनी नियत में दूसरों को शामिल कर सकता है, नहीं तो फिर नहीं कर सकता। तो ये मसला हो गया है जो कल मसला पूछा गया है। अभी एहराम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। नियत है, कल भी मैंने नियत के बारे में बहुत सारी चीज़ें अर्ज़ की थी, लेकिन तलबिया नियत के बाद क्या होता है? तलबिया होता है। तलबिया मैंने कल पढ़ाया था कि तलबिया कितना वाजिब है, तो फिर इंशाल्लाह इसके आखिर में फिर दोहराएंगे किरात के साथ साथ। वो एक कारी साहब ने भी शायद आना है, उन्होंने आखिर में 10 मिनट आपको किरात की वो करनी है, तलकीन तमरीन वगैरह ट्रेनिंग करवानी है। अगर वो ना आए तो फिर वो मैं खुद ही हूँ। तो ये जो तलबिया है ये सारे का सारा वाजिब के तौर पर पढ़ना है आप लोगों ने। हालांकि अगर सिस्तानी फरमाते हैं कि इन्नल हम से आगे है वो एहतियात वाजिब है, लेकिन एहतियात वाजिब को भी आप वाजिब ही समझें, आपने हतमन अदा करना है। आगे वाला जो मसला है इसमें सलवात पढ़े बार मोहम्मद अहले बैत। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह एहराम बांध लिया है, एक दफ़ा तलबिया पढ़ना वाजिब है, उसके बाद जितनी बार पढ़ेंगे वो मुस्तहब है। लेकिन जब आप मक्के में दाखिल होंगे और मक्के के आपको वो मकानात नज़र आ जाएं उस वक्त तलबिया पढ़ना आपने छोड़ देना है। हाँ जी, छोड़ देना है। उसके बाद तलबिया नहीं पढ़ना, फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। यानी तलबिया उतने तक आपने चलाना है जब तक आप मक्का पहुँच नहीं जाते। जब पहुँच जाते हैं, मक्के की दीवारें नज़र आने लग जाएं, मक्के के मकानात, आप तलबिया उस वक्त छोड़ देना है। पढ़ना एक दफ़ा वाजिब है। अगर किसी को शक हो जाए कि पता नहीं मैंने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वो दो मरतबा पढ़े, और जो विश्वास वाला है वो एक दफ़ा ही काफ़ी है उसका। फिर चूँकि अभी तलबिया के मसाइल बहुत सारे मैं छोड़ रहा था, लेकिन भी जो मसाइल निकलने लगे हैं तो मैं भी थोड़ा सा अर्ज़ करता चलूँ। जिस बंदे को तलबिया पढ़ना नहीं आता है, अरबी ज़बान में सही नहीं पढ़ सकता, उसके तलफ़्फ़ुज़ का मसला है, उसके क़राअत का मसला है, वो सही तरीके से लब्बैक नहीं कह पा रहा, तो अब उसका क्या करें? तो उसके तरीक़ाकार ये होगा कि पहले वो ख़ुद पढ़े, जितना भी वो ख़ुद पढ़ सकता है तलबिया, चाहे वो गलत है ठीक है, जो कुछ भी है वो ख़ुद अदा करे। ये एक।
دوسرے نمبر پر کوئی بندہ ان کو پڑھائے، جو آگے آگے پڑھتا جائے، یہ بھی پڑھتا ہے ساتھ ساتھ۔ تیسرے نمبر پر وہ جو بندہ پڑھانے والا ہے وہ اس کو ترجمہ کر کے بھی ساتھ ساتھ پڑھائے، جس طرح کل ہم نے ترجمہ پڑھا تھا نا، یہ تیسرا کام ہو گیا ترجمے والا، ترجمہ کر کے پڑھائے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ پھر اس کی نیابت میں خود بھی پڑھانے والا پڑھے کہ یہ تلبیہ میں فلانے بندے کی طرف سے اس کے عمرہ مفردہ کے احرام باندھنے کے لیے نیابت میں پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور وہ بھی پڑھے۔ بس 4 کام کرنا ہوں گے، پہلے خود پڑھے، پھر اس کو ایک بندہ پڑھائے، پھر ترجمہ پڑھوائے، اور آخر میں نیابت لے کر خود اس کی جگہ پر تلبیہ پڑھے، تب جا کر اس کا تلبیہ صحیح ہوگا۔ اچھا، ممکن ہے کوئی ہم میں سے گونگا ہو، اللہ کرے نہیں ہوگا ہمارے میں، اس وقت کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو اب کیسے احرام باندھے گا؟ تو اس گونگے کے لیے، یا جو اچانک گونگا ہوا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں کو تلبیہ کہنے کے انداز میں بنائے گا، یہ واجب ہے یہ کام جو میں بتا رہا ہوں، بنائے گا اور انگلی سے اشارہ کرے گا، اللہ کو کہے گا کہ میں حاضر ہوں، میں آیا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہے گا کہ میں آ گیا ہوں، پھر کہے گا میں آ گیا ہوں، پھر جو ہے آگے کیا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اپنا اشارہ کرے، مجھے نہیں پتہ گنگو کا اشارے کیا ہوتے ہیں، وہ کہے گا، پھر کہے گا کہ یہ ساری تعریفیں تیری ہیں، یہ مملکت ساری تیری ہے، اشارہ کرے گا سارا، یہ کام کرنا واجب ہے۔ اب جب احرام بندہ باندھ لے گا تو کتنی چیزیں انسان کے اوپر حرام ہے، یہ بڑا مہم مسئلہ ہے، اس کو اگر کوشش کریں، اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، یا ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ریکارڈ کر لیں۔ کاش آج بجلی ہوتی تو یہ بڑا ریکارڈنگ ہو جاتی، لیکن کیمرے میں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ خود اپنا کوئی کاپی یا موبائل میں لکھتے جائیں۔ میں تمام چیزوں کے نام لوں گا، پھر کفارہ بھی بتاؤں گا کہ فلاں والا چیز جو گناہ ہے اور حرام ہے، اگر یہ کسی نے کر لیا تو کفارہ کتنا ہوگا۔ اچھا، میں پھر ایک دفعہ آپ کو ریکویسٹ کر دوں، بار بار یہ پھر سوال مجھ سے نہ پوچھنا کہ یار یہ فلاں چیز کا کفارہ کتنا تھا، پھر مجھے کتاب نکالنی پڑے گی۔ ابھی میں نے کتاب نکالی ہوئی ہے اور یہ اس کو بنایا ہوا ہے میں نے، دیکھیں آپ لکھ لیں کہ میں فلاں کتنی چیزیں بول رہا ہوں اور ان کا کفارہ کیا کیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے پر محمد اہل بیت محمد۔ اچھا جی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف مردوں پر حرام ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف عورتوں پر حرام ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں پر حرام ہے۔ تو 3 کیٹیگری بن گئی، کچھ چیزیں مردوں پر حرام، کچھ چیزیں عورتوں پر حرام، اور کچھ چیزیں دونوں پر حرام۔ تو یہ تقریباً 25 چیزیں ہیں جو حرام ہو جائیں گی۔ اب وہ میں گننے لگا ہوں جو چیزیں صرف مردوں پر حرام ہیں، جسے محرمات احرام کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے سر نہیں ڈھانپنا، سر ننگا رکھا۔ اس کے احکام بعد میں بتاؤں گا کہ وہ طریقہ کار کیا ہے، مجبوری کی صورت میں، تکیے کی صورت میں، پھر موبائل سننے کے احکام ہیں، وہ کان چونکہ سر کا حصہ ہوتے ہیں، یہ سارے احکام بعد میں عرض کروں گا۔ فی الحال اتنا ہے کہ سر چھپانا مرد کے لیے جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں، اگر چھپائے گا تو 1 بکرا کفارہ دے گا، سر چھپانے کا 1 بکرا ہوتا ہے۔ پھر سر چھپانا بھی حرام ہے اور سائے کے نیچے جانا بھی حرام ہے، یہ دوسرا ہو گیا کتنا، سائے کے نیچے جانا۔ اگر کوئی سائے کے نیچے جائے گا، اس کے حکام آئیں گے، بھول کر گیا ہے، جان بوجھ کر گیا ہے، مجبوری کے تحت گیا، اس کے حکام آنے والے ہیں، اس کا بھی کفارہ 1 بکرا ہے۔ بکرے کو تو گھٹ گال تھی نہیں کونی نا۔ اچھا جی، دوسری چیز یہ ہو گئی۔ تیسری چیز جو مردوں کے اوپر حرام ہے وہ ہے سلا ہوا لباس۔ آپ کوئی بھی چیز سلی ہوئی نہیں پہن سکتے، اس کی بھی ڈیٹیل آئے گی، کون سی والی چیز سلی ہوئی آپ پہن سکتے ہیں۔ مثلا وہ ہمیانی ہے جس میں آپ بیلٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ سلی ہو یا نہ ہو، یا آپ نے کندھے کے اوپر ایک بیگ اٹھایا ہوا ہے، وہ ہو یا نہ، سلا ہوا ہو یا نہ ہو، تو اس کے احکام بھی آئیں گے۔ اس کا بھی اگر آپ نے سلا ہوا لباس پہنا
تو ہر ٹکڑے کے بدلے میں ایک بکرا دینا پڑے گا. شلوار کا علیحدہ بکرا اور قمیض کا علیحدہ بکرا, اور پھر اس کے اوپر جرسی یا سویٹر یا کوئی کوٹ پہننے کا علیحدہ بکرا. تو اس طرح کے بکرے لائن لگے گی. بنیان وغیرہ نہیں پہن سکتے نیچے؟ نہیں جی, سلا ہوا کپڑا انڈر ویئر بھی نہیں پہن سکتے. اچھا جی, یہ کتنے ہو گئے جی؟ 3. چوتھی چیز جو مردوں پر حرام ہے, یہ عورتوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, وہ ہے اپنے سارے پاؤں کا ڈھانپ دینا. پاؤں جراب نہ پہنے, بند جوتا نہ پہنے, یا ایسا جوتا جو سارے اوپر والے پاؤں کو گھیر لیتا ہے وہ نہ پہنے. اس لیے کینچی چپل ہم نے کہا تھا, یا وہ جس کی فقط 2 وہ ہوتی ہے, اس کے پٹیاں لگی ہوتی, وہ لے جائیں. جو سارے پاؤں کو ڈھانپ لیتا ہے وہ نہیں لے جانا. اس کا بھی کفارہ جو ہے وہ ہاں, البتہ اس کا جو ڈھانپ لے گا تو گناہ ہے, البتہ اس کا کفارہ نہیں ہے. یہ پہلی چیز آگے جو بچ جائیں گے. گناہ ہے, حرام ہے, لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے. اب میری مائیں بہنیں متوجہ ہوں, کچھ چیزیں ہیں جو صرف عورتوں کی حرام ہے, عورتوں کے لیے حرام ہے. ان میں سے پہلی چیز جو عورتوں کے لیے حرام ہے وہ اپنا چہرہ چھپانا ہے. اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی. وہ چہرہ کیا مراد ہوتا ہے, کتنا چھپائیں, کتنا سامنے رکھنا ہوتا ہے. اور پھر مجبوری میں بعض عورتیں بہت بڑی غلطی کرتی ہیں, پچھلے دفعہ بھی ہو گیا تھا, بہت ساری عورتیں یہ بہت بڑی غلطی کرتی ہیں. چونکہ ہماری عورتیں, ہماری خواتین الحمدللہ باعفت اور باحیا ہوتی ہیں, تو وہ کبھی بھی کسی بھی نامحرم کے سامنے انہوں نے اپنا چہرہ کھولا نہیں ہوتا. پتہ نہیں باتیں کرنا, آپ کے کام شروع ہوئے, آپ بولنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنا چہرہ پہلی دفعہ زندگی میں کھولنا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں, ان کو عادت ہوتی ہے نا چہرہ چھپانے کی. اس عادت کی وجہ سے جب بھی کہیں جاتی ہیں نا وہ منہ چھپا لیتی ہیں آٹومیٹک, یعنی ان کا وہ ایک وتیرہ بن چکا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا وہاں احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ اپنے چہرہ نہیں چھپانا. اگر چہرہ چھپا دیا گناہ ہوگا آپ کو. چہرہ چھپانا عورتوں کے اوپر حرام ہے, لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے. البتہ یہ جو میں مسائل بیان کر رہا ہوں یہ سارے آپ لکھیں. عورتوں کا پہلا میں بتا رہا ہوں, سر کا دوسرا منہ کا چھپانا حرام ہے, لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے. پھر عورتوں کی خصوصی زینت ہوتی ہے, میک اپ کرنا, سرخی لگانا, کچھ اس قسم کی چیزیں, یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہیں. اور اگر مردوں نے بھی کر لیا تو ان کے لیے بھی حرام ہے. مثلا تیل کی صورت میں جو کریمیں وغیرہ ہیں بیوٹی کی, اگر وہ آپ لگا لیں, اس میں چونکہ وہ تیل ہوتا ہے, اس میں چکناہٹ ہوتی ہے, ان کی وجہ سے حرام ہو جائے گا. زینت کرنے کی خاطر آپ مہندی لگا دیں یا یہ حرام ہے عورتوں کے لیے, آپ یہ نہیں لگا سکتے. اس کا بھی گناہ ہے, لیکن اگر کسی نے زینت کر لی تو گناہ ہوگا, حرام کام کیا ہے, اللہ ناراض ہوگا, لیکن اللہ نے جرمانہ نہیں رکھا ہے, کفارہ اس کا نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو صرف عورتوں کے لیے خاص ہیں, ایک چہرہ چھپانا, دوسرا میک اپ کرنا, یہ عورتوں کے لیے حرام ہے. اب وہ والی چیزیں بتا دوں آپ کو جو دونوں کے لیے حرام ہے, اور ان کا کفارہ کیا کیا ہوگا. پہلا ہے, البتہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے دونوں سے مربوط نہیں ہیں کیونکہ وہ ہوتا نہیں ہے, بعد میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا. ایک ہے ان کے ساتھ شکار کرنا. یہ مسئلہ پیش آ بھی سکتا ہے, نہیں بھی آ سکتا ہے, اگر ڈیٹیل میں پھر بتاؤں گا, لیکن اتنا پیش آ سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہمارا جہاں پر ہوٹل ہوتا ہے نا وہ کبوتر چوک والی سائڈ پہ تقریباً ہوتا ہے ساروں کا, اندازہ میرا یہی ہے. تو کبوتر چوک کیوں ہوتا ہے, کبوتر چوک کیا ہے, وہ ایک چوک ہے جس کے اوپر بڑے کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان کا شکار کرنا حرام ہے, پھر ان کو ڈرانا بھی حرام ہے. اچھا, پھر احرام میں بندہ نہ بھی ہو تب بھی حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ چلو اب میرا احرام نہیں ہے, چلو میں کبوتروں کو تھوڑا سا ڈرا لوں, اڑا لوں. تو حرم کے جو کبوتر ہیں, حرم کے کبوتر ہیں بھائی, وہ امن کی جگہ ہے, وہاں کسی چیز کو تنگ نہیں کر سکتے آپ لوگ. آپ چاہے احرام میں نہ بھی ہو نا, حرم کا کوئی درخت کا پتہ آپ نہیں توڑ سکتے, خواہ میں آپ پتہ کھینچ لیں, نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. تو یہ شکار کرنا مربوط ہے بھی سے ہمارے ساتھ, نہیں بھی ہے. دوسری چیز ہے وہ تھوڑا سا میں اشارے کے ساتھ عرض کروں گا چونکہ ممکن ہے, اور چونکہ ہماری خواتین بیٹھی ہیں اس لیے. جمع کرنا, چونکہ جو سمجھتے ہیں اس بات کو, کوئی بھی ایسا تعلق جو میاں بیوی کا ہوتا ہے, اس میں وہ بوسہ ہے, اس میں
कोई भी खेल तमाशा जो भी और होता है अपना मियाँ बीवी का, वो सब हराम है। इसकी भी इंशाल्लाह वजाहत करेंगे। जो शिकार खेलेंगे कबूतर का या किसी चीज़ का, सैरे जानवर का, उसका कफारा एक ऊँट है। कितना कफारा है उसका? ऊँट है। और जितने काम ये मैंने बताए हैं, शहवत वाली निगाह डालना, बोसा लेना और ये खेलना कूदना या जिमा वगैरह, इसका भी कफारा एक ऊँट है। खतरनाक है। दूसरा, तीसरी चीज़ जो हराम है और उसका कफारा कि आप निकाह नहीं कर सकते, बल्कि निकाह के लिए आप गवाह भी नहीं मान सकते कि आप जरा मेरा नाम लिख दें। इसलिए अगर कोई बंदा निकाह करे या उसका निकाह हो या वो गवाह बने तो इसका भी कफारा एक ऊँट है। बस तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ वो मर्द और दोनों के लिए है, वो है इस्तिमना करना, कोई ऐसा काम करना जिसके ज़रिए इंसान का मादा मनविया खारिज हो जाए, वो चाहे मर्द हो या औरत, दोनों हो सकता है। उसके लिए भी कफारा एक ऊँट है। खुशबू लगाना हराम है दोनों के लिए और इसका कफारा एक बकरा है अगर किसी ने खुशबू लगा दी तो। फिर ये खुशबू का माना भी आपको आखिर में अर्ज करूंगा कि खुशबू किस किस चीज़ की खुशबू मुराद होती है। अच्छा जी, जिस्म के किसी जानवर को कत्ल करना, मसलन जूं है आपके जिस्म में, आपके सर में, आप जूं को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि इंशाल्लाह इसके अहकाम आएंगे कि आप जूं को फेंक भी नहीं सकते, बल्कि अगर आपके किसी बदन के ऊपर वो रेंग रही है तो आप उसको पकड़ के सर में आपको ले जाएं, यहाँ आपकी जगह है भाई, इधर उसको अमन की जगह पहुंचाएं। मक्खी नहीं मार सकते, मच्छर को कत्ल नहीं कर सकते भाई, आप अपने आप को मार के जाए ना। मैंने कहा है ना, इज्तिमाई खुदकुशी होती है ये उम्रा। तो इसलिए जो भी जानवर हैं, जो बदन के जानवर हैं, उनको कत्ल करना हराम है। अगर किसी ने एक जूं को मार डाला तो उसका कफारा एक बंदे को खाना खिलाना है। यार ज़ाहिर अपना ताहिर भाई, तुसा अपना हिस्सा ना मिलाओ, मैं उतना नाल मौलवी हो सा नहीं। अच्छा चलो जी, ठीक। लिहाजा एक ताम है, इसकी भी वजाहत करेंगे वो ताम क्या होता है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, सुरमा लगाना भी हराम है। सुरमा लगाना चाहे मर्द लगाए चाहे औरत लगाए। इसी तरह मेहंदी लगाना उस वक्त, खिजाब करना, ये सारी चीज़ें भी हराम है। इनको मैं एक गिन रहा हूँ, वैसे हैं तो बहुत सारी। अलबत्ता इसका हराम है लेकिन कफारा इसका कोई नहीं है, गुनाह है। शीशा या जिसे आईना बोला जाता है उसको निगाह करना, जो कि बहुत मसला पेश आएगा, वो भी हराम है और गुनाह भी है, अल्लाह नाराज़ होता है, लेकिन उसका कफारा नहीं है। इसी तरह झूठ बोलना वैसे हराम है ना। झूठ बोलना बाज़ औक़ात डबल हो जाता है उसका गुनाह। इहराम की हालत में तो डबल हो जाएगा, फिर हरम में खड़े होकर उससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर काबे में खड़े होकर उससे ज़्यादा हो जाएगा। झूठ है ना भाई, झूठ अगर इहराम ना हो तो फिर बोलना चाहिए। झूठ तो वैसे हराम है, लिहाजा झूठ बोलना भी हराम है। इसका कफारा क्या है? इसका कफारा तौबा, फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करे, फ़ौरन तौबा करे। और तौबा करने का माना ये नहीं है कि ज़बान से कह दे अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, नहीं। इस तौबा का माना यह होता है कि अल्लाह के साथ वादा करे कि आइंदा ये झूठ नहीं बोलूँगा, ये होता है कफारा। अगर किसी ने इस तरह का तौबा नहीं की है तो उसका वो गुनाह अपने पल्ले पड़ा रहेगा और लगा रहेगा। फिर गाली देना किसी को, वैसे भी तो हराम है, लेकिन अगर गाली देंगे तो दो कफारे। एक कफारा है उस बंदे से माफ़ी मांगे जिसको आपने गाली दी है, दूसरा अल्लाह से तौबा करे, क्योंकि हकूकुल इबाद भी है साथ में ना। किसको गाली दी है आपने, तो अब उसको फ़ौरन माफ़ी मांगे उससे कि भाई मैंने गलत किया है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। और अल्लाह से भी माफ़ी मांगे कि परवरदिगारा मुझसे गलती हो गई है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और अगली वाली चीज़ है किसी के साथ झगड़ा करना, लड़ाई करना या झूठी कसम खाना, बल्कि कसम वैसे भी ना खाए। ये सारी चीज़ें हराम हैं। तो इनका कफारा क्या है? अगर किसी ने कसम खा ली उसका कफारा एक गाय, अपना दूसरा बकरा है। दूसरी मर्तबा कसम खा ली तो गाय बन जाएगी, तीसरी मर्तबा कसम खा ली तो ऊँट बन जाएगा।
سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی قسمیں آپ کھاتے جائیں گے سچی بھی نہیں کھانی، جھوٹی تو بہت دور کی بات ہے، سچی قسم بھی نہیں کھانی، بعض کو عادت ہوتی ہے کہ اللہ دی قسم ہے جی تو قسم نہیں کھانی، قسم کے اس کے میں وضاحت کروں گا قسم سے مراد کون سی والی چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، ایک دفعہ جھگڑیں گے ایک دفعہ لڑائی کریں گے، بعض بندے لڑائی کر دیتے ہیں نا وہاں، کیونکہ شیطان بڑا عجیب جانور ہے، یہ جو شیطان ہے نا یہ اس کو پتہ ہے یہ حج کرنے آ رہا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے والدین کے معاف ہو جائیں گے، اس کے پورے علاقے محلے والوں کے معاف ہو جائیں گے، وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ثواب اس کے گھر نہ لے جائے، یہ ادھر اس سے چھین لیا جائے، تو وہ کیا کرتا ہے، سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے، آپس میں لڑائی، آپ نے میرے جوتے پہ پاؤں کیوں رکھا ہے، آپ نے فلاں کام میرے بیگ کو ہاتھ کیوں لگایا ہے، اور میری جگہ پر آپ نے قبضہ کیوں کیا ہوا ہے، بستر میرا یہاں پڑا تھا کس نے فلاں کیا ہے، بس تھوڑی سی بات پہ کیا کریں گے جی، لڑ پڑیں گے، اور لڑنے کا کفارہ کیا ہے، پہلی دفعہ لڑیں گے تو بکرا ہے، دوسری مرتبہ گائے ہو جائے گی، پھر تیسری مرتبہ اگر لڑائی ہوگی تو جڑے بندے لڑاکو ہیں نا وہ گھر پہلے ہی ایڑ اٹھا دا باہن کے ونجن، بعد میں نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا ہمیں، لہذا اس کا کفارہ بڑھتا جائے گا۔ جی ہاں، یہ کفارہ جو ہے نا آپ یہاں واپسی پہ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کفارہ ادھر ہی دے سکتے ہیں، ادھر اونٹ مہنگا ہوتا ہے، یہاں تھوڑا سستا مل جائے گا۔ آپ اپنا موبائل سائلنٹ پہ لگا دیں معذرت کے ساتھ، جو دیر سے آئے ہیں ان کو شاید دوبارہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، آپ نے انگوٹھی نہیں پہننی زینت والی، اس میں لمبے لمبے مسائل ہیں، انشاءاللہ ابھی آپ نہ پوچھیں، مجھے بھی پتہ ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ زینت کے لیے انگوٹھی آپ نہ پہنیں، زینت کے لیے، اسی طرح زینت کے لیے آپ اینک نہ پہنیں، بس آپ کا اینک ہوتی ہے نا زینت کے لیے، کالے شیشے لگانے کے لیے بھی پہنے جاتے، زینت کے لیے وہ آپ نہ پہنیں۔ اگر آپ نے انگوٹھی پہن لی، زینتی انگوٹھی، اس طرح سونے کی انگوٹھی عورتیں پہن لیتی ہیں، ہیرے کی انگوٹھی ہے، وہ زینت کے لیے شمار ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ عقیق ہے تو انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ عقیق کی پہن لینی چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زینت والی نہیں ہونی چاہیے جس سے انسان کو خوبصورت لگ رہی ہو، یا نیت یہ ہو کہ بندے کو یہ مجھے خوبصورت لگے۔ ہاں ادھر سب چیزیں اتار دینا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اتار دینا ہے، چاہے وہ زینت والی نہ بھی ہو اتار دینی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ چاہے وہ حرام نہ بھی ہو نا، وہاں پر انگوٹھیاں وغیرہ ساری ہیں یہ اتار دینی ہے، میرے خیال میں اتار دیں، اگرچہ جو زیورات عادی طور پہ پہنے جاتے ہیں وہ اس میں حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ہمارا نظریہ احتیاط ہی ہے۔ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا بعض چیزیں جائز ہیں لیکن ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ عورتوں کے لیے مسئلہ تو ہوگا لیکن ان کو اتار کے جائیں، کیونکہ وہاں کیا کرنا ہے زینت کر کے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اتار کے چلی جائیں۔ اور پھر اگر کسی نے ایسا کر لیا، انگوٹھی پہن لی، تو اس کا کفارہ نہیں ہے، گناہ ہے، کفارہ اس کا نہیں ہے۔ اچھا جی، تیل لگا سکتے ہیں سر کے اوپر یا بازو کے اوپر، یا تیل لگانا، مالش کرنا، ادھر نہیں، یہ بھی حرام ہے، مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے، اور اگر کسی نے تیل لگا بھی دیا تو پھر کفارہ نہیں ہے، گناہ ہے اس کا۔ کل بھی کسی نے پوچھا تھا مجھے فون کر کے کہ بھائی ہمارے تو بال گرتے رہتے ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ جی آپ نہائے نہیں جی، تو پھر ہم تو نہاتے ہیں تو ہمارے تو بال آٹومیٹک گرتے ہیں، تو بال گرنا، بال اگر کسی نے گرائے جان بوجھ کر تو اس کا بھی وہ حرام ہے، اور پہلی دفعہ گریں گے جو تھوڑے سے تو اس کا سٹیپ بائی سٹیپ ہے، یعنی ایک طعام دینا پڑے گا، پھر بڑھ جائے گا، آخر میں ایک بکرا بن جاتا ہے اس کا بھی، بالوں کا بھی۔ تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا، اس بندے نے جو فون بھی کیا تھا، میں نے کہا کہ آپ نے غسل کوئی واجب ہے جو غسل کریں گے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا مستحب کے چکر میں کہیں آپ حرام نہ کر بیٹھیں، تو آپ وہ والا غسل کریں جو پہلے کرتے ہیں، تو بعد والا مدینے میں داخل ہونے کے لیے نہ کریں نا، آپ ادھر سے کر کے جائیں بس۔ تو اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو یہاں سے کر لیں، وہاں جب جائیں گے اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہو تو آپ پھر کیسے کریں گے وہاں پر؟ نہ ہاں وہ میڈیکل انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لگا سکتے ہیں، لیکن اس کی کیا چیز ہے وہ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا، اس میں خوشبو ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا ہے، یا صرف تیل ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے یا نہیں ہے، یہ سارے مسائل دیکھ کے انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کو۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ فی الحال 3-4 گھنٹے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، چاہے جائز بھی ہے لیکن نہیں کرنا۔ اچھا جی، اپنا خون نکال سکتے ہیں، مثلا کسی بندے کو پتہ ہے میرے دانتوں سے خون نکلتا ہے، اگر میں برش کروں تو وہ برش کرے، پھر
نہیں. اپنے بدن سے خون نکالنا حرام ہے. دانت نکلوانا یا جس طرح برش کرنا, پتہ ہے مجھے, نہ دانتوں سے خون نکل آئے گا تو یہ حرام ہے. البتہ اس کا کفارہ نہیں ہے, گناہ ہوگا صرف. اور اگلی چیز ہے جو تقریباً میں 21 کی عدد پر پہنچ گیا ہوں, دندان کھینچ سکتے ہیں اپنا دانت. مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آپ کسی کوئی بول رہا ہے, کوئی سوال پوچھا ہے کہیں؟ اچھا, میں کہ سوال پوچھا رہے تو اونچا پوچھ سکوں متوجہ کر کے. اگر ای میں بولیں دے بیٹھے تو بات تھوڑی دیر مہربانی فرماؤ, تھوڑا اتنے میں صبر کرو. اللہ کرے سی بجلی آوے سی تو نہ آئی تو ویسے تو گزاری زحمت جلدی تمام کرے سو. دانت کھینچ سکتے ہیں؟ دانت کھینچنا حرام ہے. درد ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کھینچنا ہے, کہتے نہیں ہے حرام ہے. کچھ دیر کے لیے صبر کریں, جب احرام اتر جائے پھر جا کے کھنچوا لیں. اسی طرح درخت کا پتا کوئی تنکا وہاں کیسا کاٹنا, جس طرح کہ وہ گھاس ہوتا ہے, اس کا حرم کا کوئی بھی چیز آپ نہیں وہ کر سکتے, کھینچ سکتے, اس کو اکھاڑ سکتے یا توڑ سکتے. یہ حرام ہے سارا. اگر کریں گے تو کفارہ استغفار ہے, کفارہ ہوگا کہ آپ استغفار کریں گے. اور ایک دفعہ آپ نے کیا ہے تو استغفار سے کام چل جائے گا. دوسری مرتبہ پھر آپ سے غلطی ہو گئی تو پھر بکرا دینا پڑے گا. تیسری مرتبہ پھر غلطی ہو گئی تو پھر آپ کو گائے دینے پڑے گی, یعنی بڑھتا جائے گا. ناخن نہیں کاٹنے ہیں جی. احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا حرام ہے. اس وقت آپ ناخن کاٹیں گے جب آپ صحیح کر لیں گے. جب آپ صحیح کر لیں گے اس وقت تکسیر کرنے کے عنوان سے آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں. پہلے ناخن نہیں کاٹ سکتے. اگر آپ نے دونوں ہاتھوں کے اور دونوں پاؤں کے کاٹ دیے یا ایک کاٹ دیا ہے تو کھانا, دونوں کے کاٹ دیے تو پھر بکرا ہے. دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کے کاٹ لیے تو کتنا, دانتوں سے کاٹنا تو نہیں کاٹ سکتے. لیکن اگر صاحب گھر سے تو ناخن کاٹ کے جا سکتے وہ علیحدہ مسئلہ ہے انشاءاللہ. وہ ہمارا ہے ذی الحج والا, جو حج کرنے جاتے ہیں نا, حج کرنے, تو جب ذیقعد کا چاند نظر آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں مستحب ہے کہ آپ اپنے بال بھی نہ کاٹیں اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹیں. وہ واجب نہیں ہے, وہ اہل سنت والجماعت والوں کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں حرام ہے ابھی ناخن کاٹنا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ احرام میں کاٹنا حرام ہے. جب احرام باندھا ہوا ہو اس وقت حرام ہے, ویسے حرام نہیں ہے. اگر کاٹیں گے تو چاہے وہ دانتوں سے بھی آپ نے کاٹنی. بعض بندوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں ہر وقت دانت کاٹتے رہتے ہیں, تو وہ وہاں احرام کی حالت میں یہ کام نہیں چلے گا, نہیں کریں. پھر آخری جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ اسلحہ ساتھ میں نہیں لے جا سکتے آپ. اسلحہ اٹھانا احرام کی حالت میں حرام ہے. اچھا جی, اسلحے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کینچی مثلا اسلحے میں نہیں آتی. چھوٹی سی کینچی نہیں ہوتی, وہ بال کاٹنے کے لیے احرام میں چھپا کے لے جاتے ہیں ہم, تاکہ تکسیر کرتے وقت ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے. تو وہ اس کینچی کے ذریعے ہم وہاں تکسیر کرتے ہیں, اپنے بال کاٹتے ہیں. تھوڑا سا ناخن تراش ساتھ میں رکھتے ہیں تاکہ ناخن کاٹیں. تو نہ ناخن تراش اسلحے میں شمار ہوتی ہے اور نہ ہی چھوٹی کینچی اسلحے میں شمار ہوتی ہے. اسلحے سے مراد وہ چاقو جو بندے کو مارنے کی نیت سے رکھا ہوا ہو, یا کوئی تلوار ہے, یا کہ پسٹل وغیرہ ہے, یا وہ والا اسلحہ, نیزہ تلیر. تو یہ تھیں تقریباً ساری وہ ڈیٹیل جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اتنی چیزیں حرام ہیں اور ان کا کفارہ کیا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب ان کی تفصیل باقی ہے. ایک ایک چیز کی اب تفصیل پڑھیں گے کہ کون کون سی والی چیزوں کے اوپر کفارہ لاگو ہوتا ہے اور کون کون سی چیزوں کے اوپر کفارہ لاگو نہیں ہوتا. تفصیل ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد آل بیت. تو کل بھی ہم نے فلسفہ حج اور اسرار حج کی طرف نہیں گئے ہیں. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آج اندھیرے سے فائدہ اٹھایا جائے اور تھوڑا تھوڑا وہ چیز بھی ساتھ ساتھ چلائی جائے جو اصل حج ہے, جو اصل عمرہ ہے, اصل زواری ہے. کل جو مولانا صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے وہ مہمان ایران سے, تو ان کے خلاف ایک جھوٹی خبر بھی آج چل رہی ہے, پتہ نہیں کسی نے پڑھی ہوگی. اچھا, تو پتہ نہیں کہ تردید آئی ہوئی ہے جناب, وہ تو ہمارا عراقی کہتے ہیں ہمارا مہمان ہے ہی نہیں. کب کہا ہے کہ انہوں نے کہ عراقی مہمان, وہ ایرانی مہمان ہے بھائی. اچھا جی, تو وہ کل ایک جملہ فرما رہے تھے بہت ہی قیمتی. انہوں نے مختصر اور جامع بات کی ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ جو حج و زیارات کے سلسلے میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کم از کم اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. جب ٹائم ضائع نہیں کریں گے, جو میں آداب زیارت کا ٹائم بچا تو انشاءاللہ ایک دفعہ میں وہ بھی عرض کروں گا آداب زیارت کیا ہیں. تو انہوں نے جو فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں.
خواہ مخواہ سوئے پڑے ہیں یا خواہ مخواہ کا موبائل آپ چلا رہے ہیں، وہ بھی فضول قسم کی فیس بک دیکھ رہے ہیں جس کا فائدہ ہی نہیں ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ انہوں نے جو فرمایا ہے کہ آپ 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے، اور وہ بھی ان کا ثواب آپ جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لواحقین ہیں ان کو بخشیں۔ مثلاً ائمہ کے والدین شریفین، ان کی والدائیں، یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت غازی عباس ہو گئے، حضرت ام کلثوم ہو گئیں، اسی طرح کے جو لواحقین ہیں نا، جو رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہیں، حضرت معصومہ قوم ہو گئیں، جو خود 12 معصومین کے رشتہ دار ہیں، یعنی ان کو آپ ہدیہ کریں۔ اور انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کا دل نورانی ہوگا، اور آپ جب واپس بھی آ جائیں گے نا، آپ کا قوت فکر بڑھے گی، آپ کا سینہ کھلے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اللہ ایسا نور آپ کو عطا کرے گا اس چیز کے بدلے میں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ انہوں نے کل فرمایا تھا، جو میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ تو میں بھی ایک نقطہ یہاں اپنی طرف سے عرض کرتا چلوں کہ تقریباً میرے خیال میں جب ہم جاتے ہیں نا تو ڈیٹیل ہماری، چونکہ 20-21 دن کا ہمارا ٹور ہوتا ہے ٹوٹل، تو وہاں پہ 10 دن ہم نے مکہ میں رہنا ہوتا ہے، اور 8-9 دن ہم نے رہنا ہوتا ہے مدینہ شریف میں، یا 11 دن مکہ ہو جائے گا، تقریباً اتنا ہی ہوگا۔ حاج صاحب کو زیادہ ڈیٹیل کا پتہ ہوگا، لیکن تقریباً اندازہ ایسا ہی ہے کہ 10 دن سے زیادہ ہم مکے میں ٹھہریں گے، اور تقریباً 6-7 دن 8 دن ہم مدینہ میں ٹھہریں گے۔ اب 2 قسم کے ہم میں سے بندے ہوں گے، کچھ بندے ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ جو بندے قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں وہ ایک ختم قرآن مکے میں کریں اور ایک ختم قرآن مدینہ شریف میں کریں۔ اس کے بہت بڑے فیوز و برکات ہیں، یہ میں خود تجربہ کر چکا ہوں۔ اس کے اتنے فیوز و برکات ہیں کہ جو گنے نہیں جا سکتے، جن کا احصاء نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جو آپ نے مکہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے وہ بھی ہوٹل میں بیٹھ کے نہیں کرنی، وہ بھی آپ نے صفا کی پہاڑی پہ آ کے کرنی ہے۔ کہاں؟ البتہ وہاں تھوڑا سا بیٹھنے کا مسئلہ ہے، وہاں پہلے بیٹھنے دیتے تھے، پچھلی دفعہ جب ہم گئے پچھلے سال رجب میں تو وہ وہاں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے دیتے تھے، پھر وہ آ کے وہاں پہ دھکیل دیتے تھے اور بڑی توہین بھی کرتے ہیں۔ تو آپ جتنا ہو سکتا ہے کعبے میں بیٹھیں، آپ زیادہ تر وہ صفا مروہ کے درمیان کہیں جگہ ڈھونڈیں، وہاں سے تسلے میں بیٹھیں اور وہاں سے ایک ختم قرآن کا کریں۔ اور مجھے قبل اس کے کہ میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں، مجھے میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، میں وہ بھول نہ جائے، مجھے وہ بھی کر دوں۔ بعض بندے، بلکہ بعض بندے نہیں، تقریباً اکثر بندے جنہوں نے قرضہ لینا ہوتا ہے کن سے پیسے دیے ہوئے ہیں، سامنے والا بندہ سلام بھی نہیں کرتا، وہ مل ہی نہیں رہا، قرضہ نہیں دیتا ہے، بڑے بڑے پریشان ہوتے ہیں، مولوی حسنین کوئی ٹوٹکا بتاؤ، قرضہ لینا ہے بندہ تو بھائی دیتا ہی نہیں ہے، کروڑوں روپے ان کے وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ طواف کریں، 14 طواف کریں 14 ہستیوں کے نام کے، ہر روز ایک طواف کریں، اس کا ثواب کس کی نیابت میں؟ پیغمبر کی نیابت میں ایک طواف، 2 رکعت نماز، پھر ایک طواف کریں امیر المومنین کی نیابت میں، اسی طرح 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں آپ 14 طواف کریں گے، تو جو آپ کا نیت یہ ہوگی کہ فلاں بندہ میرا قرضہ دے دے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو قرضہ دے دے گا، وہ مل جائے گا۔ میں نے تجربہ کیا تھا، میرا تو بالکل 100% ٹھیک رہا ہے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس طرح کے بندے ہوں گے جنہوں نے قرضہ لینا ہوگا تو وہ بھی 14 طواف کریں۔ 14 طواف کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 14 دن لگائیں، ایک دن میں آپ 2 کر لیں، مثلا ہر نماز کے لیے آپ آئیں، ایک طواف کر کے چلے جائیں، تو 3 ٹائم تو آپ کو آنا ہوتا ہے حرم میں، تو 3 طواف تو ایک دن میں ہو جائیں گے تقریباً۔ پھر میں وہی پچھلی بات پہ جاتا ہوں جو میں نے چھوڑی تھی کہ آپ نے وہاں پر ختم قرآن کرنا ہے مکہ میں بیٹھ کر، کوشش کریں صفا کی پہاڑی پر ہو، اور خواتین بھی اسی طرح، سب کو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کا ثواب جو ہے قرآن مجید کا، وہ حضرت آدم سے لے کر اس ٹائم تک جتنے مومنین چاہے وہ زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے، ان سب کے لیے پڑھیں، سب کی نیابت میں پڑھیں۔ ختم قرآن کن کی نیابت میں پڑھیں گے آپ؟ سب کی نیابت میں آپ نے پڑھنا ہے، صرف اپنے والدین کو یا اپنے خاص رشتہ داروں کو مد نظر نہیں رکھنا ہوتا ہے، بلکہ تمام مومنین کو، خاص طور کے اوپر ان مستحق مومنین و مومنات کو جو دنیا سے چلے گئے، ان کو کوئی یاد کرنے والا بھی اب نہیں رہا، نام بھی بھول گئے، اور تقریباً اکثریت ایسے ہی مومنین کی ہے
کیونکہ آپ دیکھ لیں آپ کے جو 6-7 دادے پیچھے ہیں ہم ان کا نام بھی نہیں جانتے, ہمیں پتہ ہی نہیں وہ دفن کہاں, ان کی قبریں کہاں. تو اس لیے آپ دعا میں ان کو اور ختم قرآن میں شریک رکھیں ان کو. اچھا جی, جو آپ نے مدینہ شریف میں ختم کرنا ہے وہ کئی ذر بھی کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں وہ مسجد میں ہی ہو, اور کوشش کریں کہ وہ پرانی مسجد میں ہی ہو جو ایک پہلے مسجد بنی تھی نا, پرانی مسجد. تقریباً وہاں میں آپ کو نشانی بتانے لگا ہوں جہاں پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک لکھے ہوئے ہیں. وہاں اس جگہ پر تو کہ زیادہ تر اشیاء بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں جا کر ختم قرآن بھی آپ وہاں پہ کر لیں. زیادہ شاپنگ اور میں منع نہیں کرتا ہوں کیونکہ ضرورت ہوتی ہے, ہمارا رواج ہے, اور زیادہ ٹائم ادھر ضائع نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ ادھر ٹائم ضائع کرے گا وہ پھر زیارت ٹک کے نہیں کر پائے گا, وہ انہی مشغلوں میں مشغول رہے گا. ہمارے کچھ رسم و رواجات ہیں جو ہماری عبادت میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں, یہ ایک افسوسناک بات ہے, لیکن ان سے چھٹکارا کیسے پائیں یہ ایک مشکل امر ہے. لہٰذا آپ آخر پہ اس کے لیے آپ ٹائم مخصوص کریں شاپنگ کے لیے. شروع نہ ہو جائیں پہلے دن ہی آپ احرام باندھ کے حرم میں جا رہے ہیں, راستے میں گھور کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ فلاں چیز بھی پڑی ہے اور فلاں چیز بھی پڑی ہے. آپ کا توجہ اور مرکز ہونا چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. انشاءاللہ آداب زیارت میں اور بھی میں کچھ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ہم پھر واپس آتے ہیں اپنے احکامات کی طرف. صلوات پڑھے بر محمد اہل بیت. چونکہ مجھے خطرہ ہونے لگا ہے کیونکہ 1 گھنٹہ تو ہونے والا ہے, آج لیٹ 15 منٹ شروع ہوئے, لہٰذا میں 15 منٹ زیادہ ٹائم آپ کا لوں گا, تو اس لیے میں تھوڑا سا اور اس کو بڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہے کہ جو تفصیلی دوسرے شارٹ محرمات تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں گنوائے ہیں, مختصر میں نے آپ کی خدمت میں گنوا دی ہیں. اب ان کی تفصیل جو میں بیان کرنے لگا ہوں, لیکن وہ تفصیل جو میں نے پہلے ترتیب رکھی ہے نا اس کے لحاظ سے نہیں بیان کروں گا, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ضرورت کی نہیں ہیں, میں ان کو سکپ کروں گا, ان کو چھوڑ دوں گا, اور بعض جو مہم چیزیں ہیں میں ان کے اوپر زیادہ ٹائم فوکس کروں گا تاکہ ہمارا کوئی بندہ رہ نہ جائے, اس کو پوری سمجھ آ جائے. ابھی اب تذکرہ کر رہے تھے کہ محرمات احرام میں سے ایک تھا اپنے میاں بیوی والا ریلیشن, وہ حرام ہے, اور اس کے لیے کفارہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ ایک اونٹ تھا, یاد ہے نا ابھی آپ کو. تو اس سے مراد کیا ہے, کیسے یہ کیسے لذت حاصل کرنا کیسے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لذت کی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتے آپ, ویسے دیکھ سکتے ہیں, اپنی بیوی ہے تو آپ اس کو ویسے دیکھیں, لیکن لذت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے. میں کم سے کم مقدار بتا رہا ہوں, اس سے آگے میں نہیں بتاؤں گا. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا, بعض بندے افراد و تفرید کرنے لگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں ہی نہ, چھوئیں ہی نہ, آپ ساتھ بھی نہ بٹھائیں. تو ہمارے ایک مولانا صاحب نے ایک دفعہ پچھلی دفعہ فتویٰ بتایا تھا, ہم خود, میں بھی تھا, مولانا نور ہاشم صاحب تھے, تو ظاہر ہے ہم نے جب مسجد شجرہ سے احرام باندھا ہے تو ہم بیوی چونکہ میرے بھی ساتھ تھی, وہ ساتھ بیٹھ گئی میرے, تو انہوں نے اسپیکر اوپر اعلان کر دیا, ہاں بھائی تمہاریاں بیویاں ہوں تھے حرام تھی گئی ہیں, ہوں اپنی بیویاں کو چاہیے کہ وکھرا بلاؤ جی. انہوں نے سپیکر دے بس سپیکر نہیں آتا جڑا آؤں یہ اعلان کیتا ہے, اور ظاہر ہے گھر دا پیر چول دا بٹا ہوندا ہے, وہ میری زال ہی بھج کے اٹھی کھڑوتی, وہ آخے بھائی میں کو آخے بہے تھی, میں کہا او مولوی ہے تو میں آجڑیاں, میرے کو نہیں پتہ لگتا مسئلہ کیڑا ہے. اچھا بات وہ بحث ہے, یہ بھی شکر کرو کہ اپنی ذال مان بنے. خیر جی, بس کم سے کم بھائی چھو سکتے ہیں آپ, ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ, اپنا جو لینا دینا ہے, کھانا ہے, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرام نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے. منع وہ والا پوائنٹ ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ والا نہیں ہونا چاہیے بس جو میاں بیوی والا ہے. اس سے زیادہ میرے خیال میں اس مسئلے کی وضاحت نہیں ہو سکتی ہے. اچھا جی, بس میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اچھا, جو مسئلہ ہمیں پیش ایک دفعہ آیا تھا, مجھے یاد ہے, کبوتر والی بات تو میں نے ابھی کی ہے آپ کو. وہاں پر کبھی کبھی وہ کیا ٹڈیاں آئی ہوتی ہیں, ایک دفعہ بہت زیادہ آ گئی تھیں. پتہ ہے سب سے یاد ہے تک کو حرم میں اتنی آ گئی تھی کہ وہ نماز پڑھتے وقت نیچے آ جاتی تھی, اتنی زیادہ ٹڈیاں تھیں وہ. تو آپ نے ان ٹڈی کو بھی قتل نہیں کرنا ہے, مارنا نہیں ہے, اس کو بھی آپ نے بچانا ہے. اگر آپ نے
اس کو پکڑ کے شکار کی نیت سے آپ نے کو کھانے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا وہ ٹڈی ڈال جو بعض ویسے آ جاتی ہیں صحرائی ہیں ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے پکڑیں گے تو حرام ہے. اچھا احرام میں نہ بھی ہو تب بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا چونکہ وہ حرم میں پناہ لی ہوئی ہے انہوں نے اس لیے تمام مراج عظام کہتے ہیں کہ آپ ان کو شکار نہیں کر سکتے ان کو پکڑ نہیں سکتے. اسی طرح جو چمٹی ہے مکھی ہے مچھر ہے سارے یہ چیزیں آپ ان کو پرہیز کریں جی. لیکن اگر آپ نے ایسا کر دیا مکھی مچھر کے بارے میں تو وہ کفارہ اس کا نہیں ہے خاص طور پہ اس کے اوپر جب عسر و حرج لازم آتا ہو جب اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آپ کا بچنا ممکن نہیں ہے ایک دو آپ کے پاؤں کے نیچے آ بھی گئی ہے تو پھر کوئی کفارہ نہیں ہے فوراً استغفار کریں. صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت. اچھا جی اگر آپ نے مار ڈالا ہے تو ان کو ایک مٹھی طعام دیں آپ کفارے کا. اگر ٹڈی آپ کے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے تو کتنا کفارہ ہوگا ہر قتل کے بدلے میں ہر ٹڈی کے بدلے میں ایک مٹھی گندم کی یا آٹے کی آپ کو دینا ہوگی. یہ واجب چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی بڑی نہیں اصل میں سزا ہوتی ہے یہ کہ آپ نے دینا ہے ہر حالت میں. دانا ڈال سکتے ہیں آگا جی ادھر ہاں جی بالکل دانا ڈال سکتے ہیں لیکن دانا ڈالتے ہوئے اندر نہیں جائے وہ ابھی میرے خیال میں منع ہے. ابھی تو ویسے ہی منع ہے وہ تو پھر تو ڈرتے ہیں کبوتر. ہاں قانونی طور پر میرے خیال میں منع ہے ہاں اس لیے اپنے رزق کے اوپر بھائی یہ کام کیجیے گا. یہ ایسا نہ کہیں کہ مولا حسنین نے کہا تھا بھی ڈال سکتے ہیں. جی سر میں عرض کی تھا اگر بھول کے بھی پیر تلے آ گئی ہے نا تو تب بھی ایک مٹھی ہے وہ تام کی بھول کے کی جان بوجھ کے تو ویسے ہی یار بہت بڑا گناہ ہے. آگے والا ٹاپک جو ہمیں زیادہ ضرورت ہے وہ ہے خوشبو. یہ بڑا مہم ٹاپک ہے اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا اور ہمارا یہ شاید پورا نہیں کر پائیں گے میرے خیال میں اس کو کل چھیڑتے ہیں پھر کیونکہ اس میں بہت بڑے سوالات ہیں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ ٹاپک مختصر کر کے کامل بیان کروں آپ کی خدمت اقدس میں. اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سوالات سنتا ہوں کیونکہ کافی سارے بندے کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر ہی ہمارے سوالوں کے جواب دیا کریں. ہم اپنے سوال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو ابھی آپ کو ٹائم ہے جس نے پوچھنا ہے پوچھے. ہاں جی ہاں جی اچھا جی انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد اگر کسی چیز میں شک پڑا ہے کہ یہ فلاں کام میرا صحیح نہیں تھا شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے وہ جو آپ نے کیا ہے وہی ٹھیک کیا ہے. جی جی نہیں جو آپ احرام پہنے رہے ہیں آپ ایک ہی احرام اپنے کپڑے پہنے نا اپنے کپڑے جب آپ کے کام 7 کام آپ نے کر لیے آپ محرم ہو گئے ہیں آپ دوسرا محل ہو گئے ہیں آزاد ہو گئے ہیں آپ نے ابھی کپڑے پہنے ہوئے پھر دوبارہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں انہی کپڑوں میں آپ پھر جائیں آپ مسجد عائشہ میں جائیں دوبارہ نیت کر کے واپس آ جائیں اور عمرے کے لیے. آپ اپنی طرف سے بھی ایک کر سکتے ہیں اور دوسروں کی طرف سے بھی ایک کر سکتے ہیں. مثلا ایک ماں کے لیے ایک باپ کے لیے ایک اپنے لیے ایک چچا کے لیے ایک سب کے لیے. اگر آپ نے ایک ہی عمرہ سب کی نیت سے کر لیا تو وہی ایک ہی کافی ہے. پھر دوسرا ان کو دوسرے کسی عمرے میں ان کی نیت نہیں کر سکتے شامل نہیں کر سکتے آپ ان کو. تو البتہ ایک عمرہ ایک چاند میں یعنی اگر چاند مثلا گئی ابھی آپ جائیں گے نا رجب کے مثلا کسی کو دیر ہو جاتی ہے شعبان کا چاند اگر نظر آ گیا تو پھر ایک عمرہ اور بھی آپ کر سکتے ہیں سب کی طرف سے. پھر ایک دفعہ آپ کو موقع مل جائے گا. مہینے سے مراد 30 دن نہیں ہوتے مہینے سے مراد چاند کا تبدیل ہونا ہوتا ہے. مثلا اگر کسی نے 30 چاند کی 30 تاریخ عمرہ کیا ہے تو پھر دوسرے دن یکم جب ہو جائے گی پھر ایک اور کر سکتا ہے حالانکہ ایک دن کا فاصلہ ہوا ہے کیونکہ چاند تبدیل ہو گیا ہے اس لیے اور کر سکتا ہے. اور بھی کوئی سوال؟ آپ نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی ایک بندہ کسی دوسرے کے ساتھ مطلب کہ بندہ یہاں سے گیا ٹھیک ہے اور وہاں پہ اس کو ضرورت پڑی ہے بیچ کی اور وہ اپنی طرف سے کسی کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہے پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر نائب بنائے گا اگر خود نہیں کر سکتا. اگر اپنا ہے تو کر لے جیسا کرنا ہے جی تو پھر وہ نائب بنائے گا. اگر وہ ویل چیئر پہ کرتا ہے تو ویل چیئر پہ بھی کرے نائب بھی بنا. ہاں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو کام خود کر سکتا ہے خود کرے جو خود نہیں کر سکتا نائب بنا دے. بالکل ہو سکتا ہے نائب بن سکتا ہے. اسی طرح خواتین کا بھی مسئلہ ہے. خواتین جب گئی ہیں تو ان کو خاص ایک حالت پیش آ گئی اب وہ حرم میں جا نہیں سکتی تو اب انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے مسجد شجرہ سے
مکہ میں وہ تو جا پہنچی ہیں، کیونکہ احرام باندھنے کے لیے شرط نہیں ہے طہارت کی، نہ وضو کی شرط ہے نہ غسل کی شرط ہے، احرام ویسے باندھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس کے اوپر غسل واجب ہے وہ بھی احرام باندھ سکتا ہے. ابھی جب مکہ پہنچے ہیں تو اس نے مثلا 2-3 دن ٹھہرنا ہے وہاں پہ، اور 2-3 دن یا 8 دن ٹھہرنا ہے، اس کو اتنے دن ہی وہ اس کا کام خراب ہے، وہ پاک نہیں ہو رہی، تو اب کیا کریں گے؟ وہ نائب بنائے گی، وہ نائب کی طرف سے وہ طواف بھی کرے گا نائب ان کی طرف سے، اور 2 رکعت نماز بھی پڑھ کے آئے گا. پھر صحیح کرنے کے لیے وہ اگر خود جا سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے نائب بنا دیں، تو یہ نائب بن سکتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جو لوگ سر پہ کلر یوز کرتے ہیں، ہاں جی، کلر کے ساتھ عمرہ ہو جاتا ہے؟ اگر پہلے کلر کیا ہوا ہے اس کا رنگ باقی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے، ادھر نہیں کرنا ہے، احرام کی حالت میں کلر نہیں کرنا ہے. آپ کی مرضی ہے جناب، سب کے لیے ایک کٹھی نیت بھی ہو سکتی ہے، آپ علیحدہ علیحدہ کریں گے تو پھر 2 عمرے کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک بات کا خیال رکھیں، میں آپ کو چھوٹا منہ بڑی بات میں جسارت کر رہا ہوں، آپ سب نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کے بارے میں سوء ظن نہیں رکھتا ہوں، خدا جانتا ہے آپ سب نیک ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو وہ چھوڑ دے. یہ ریاکاری والی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے جناب اتنے عمرے کیے ہیں، واپسی پہ پھوت کے لیے اگر آپ عمرے کرتے ہیں تو یہ باطل ہو جائے گا، سارا کام بھی خراب ہو جائے گا. خدا کے لیے آپ نے کرنے ہیں، بس جتنے اللہ نصیب کرے گا اتنے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو ریاکار، آپ سارے نیک ہیں، اللہ کی خاطر جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی آپ نے کام کرنے ہیں. جی 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 ہاں، جڑے نال ہوئے وہی پوچھ کے تے وہ بڑا منت منن. جی جی وہ پوچھ کے تے منت من، ایویں نہیں منت مان سکتے. جتنے بھی لوگ ہمیں مل رہے ہیں نا دکان پہ آتے ہیں، جی جی وہ کہتے ہیں یہ آپ احرام یہاں سے باندھ کے جائیں. ہاں جی، آپ نے فرمایا کل کہ آپ جدہ سے باندھیں. نہیں آپ البتہ آپ چونکہ تھوڑے بندے ہیں، آپ جدہ سے آرام سے باندھ لیں گے. میں آپ کو جو ہمارے ساتھ جانے والے ہیں یعنی میسم اور مودت کے قافلے میں جانے والے ہیں، ان کو شاید ہم قطر سے احرام بندھوا دیں، شاید، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدہ میں ہمارے پاس ٹائم کم ہوگا. جدہ میں 100 سے اوپر والے بندوں کو نیت کرانا اور ایک کو الگ الگ پکڑ کے اس کے تلبیہ کہنا اور پھر ترجمے کرانا، اور بڑے مسائل پیش آ سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ویسے اطلاع کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو احرام قطر ایئرپورٹ پہ باندھیں. قطر شارجہ ہے ہمارا، چلو جہاں بھی ہے مثلا ادھر ہی، چونکہ رات ہو جائے گی، کفارے کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا ہمیں، کیونکہ رات میں آپ احرام باندھ سکتے ہیں، لہٰذا شاید ہم قطر سے باندھیں. اور اس کے لیے آپ کو پھر کپڑے وغیرہ علیحدہ شارجہ جو جہاں بھی ہیں اس کے لیے آپ کو علیحدہ ظاہر بیگ بنانا پڑے گا، اپنا احرام اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا، اس قسم کا انتظام کرنا پڑے. بالکل مل جائیں گے جناب آپ کو. جو ہمارے سالار حضرات ہیں، میسم مودت وغیرہ ادھر حاجی صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ آپ کو مکمل معلومات اور ڈیٹیل فراہم کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا کیا ہے، کیا کیا چیزیں ساتھ لے جانی ہیں. یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، یہ ان کو بالکل پتہ ہوتا ہے، بلکہ میں بھی ان کا کہنا مانتا ہوں کیونکہ یہ مجھ سے بہت سینئر ہیں اس بات میں. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ کون سا والا بیگ لے جانا ہے، کتنی چیزیں ساتھ میں لے جائیں اور کیا کیا کرنا ہے، یہ سارا ان کا کام. انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اسپیکر پر ہی. میرے سوال کا جواب نہیں مکمل. جی مثلاً آپ جدہ سے جائیں گے بھائی، نہیں جدہ سے آرام باندھیں. آپ جدہ سے احرام باندھیں گے. اگر آپ نے یہاں سے باندھنا ہے، اگر رات ہے یہاں، اگر رات کو 6:20 کی فلائٹ ہے. اگر 6:20 کی آپ یہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن منت کے ذریعے، جس طرح جدہ سے منت کے ذریعے باندھ سکتے ہیں، ملتان سے بھی منت کے ذریعے باندھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن شرط ہے کہ رات و دن میں اگر سفر کریں گے تو پھر کفارہ پڑے گا، ایک بکرا ہوگا. منت کل بھی میں نے عرض کی تھی، بعض خواتین کو سمجھ نہیں آئی، وہ مجھے بار بار میسج کر رہی تھی کہ یہ منت کیا ہوتی ہے. بھائی منت وہی منت ہے جو آپ منت مانتے وہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ منت کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے. پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، یہ منت وہ والی منت نہیں ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جدے سے احرام باندھوں گا، میرا فلاں والا کام ہو جائے گا تو میں ملتان سے احرام باندھوں گا. نہیں، یہ منت ہے کہ ویسے اپنے اوپر لاگو کرنا ہوتا ہے. یہ منت مطلق، اس کو منت مطلق کہا جاتا ہے، اور یہ یوں مانی جاتی ہے کہ پروردگار اللہ کو مخاطب کر کے زبان سے کہنا ہوتا ہے کہ میں تیری طرف سے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ میں عمرہ مفردہ کا احرام ملتان سے باندھوں گا. مثلا احسان صاحب کو میں جواب دے رہا ہوں، یا مثلا جہاں سے بھی باندھنا ہے نام وہاں کا لے. وَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ لِلْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ مِنْ مُلْتَان. مثلا عربی میں بھی کہنا پڑے گا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ، آپ کو یہ منت کے الفاظ بھی آپ کو مل جائیں گے. بالکل میں نے کہا ہے نا اردو میں بھی، لیکن بہتر ہے کہ ساتھ ساتھ عربی میں بھی کہیں اگر کہنا آتا ہے تو. اگر نہیں آتا تو اردو میں چلے گی.
نیت کرے سو کیا وہ زبان نال ادا کرنا ضروری ہے؟ نیت نہیں، نیت کا مطلب دل سے ہوتا ہے، دل میں کافی ہے. اگر کسی نے ارادہ کیا ہوا ہے دل میں اللہ کی خاطر میں احرام باندھتا ہوں عمرہ مفردہ کے لیے، کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. آپ نے کہا یہ تلبیہ ایک دفعہ پڑھنا، ایک بڑا واجب ہے، آگے مستحب ہے، تو جب ہم مکہ پہنچ جائیں گے پھر چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد بند کر دینا ہے. جدہ سے، یعنی کہ جب مکہ کی طرف ہاں جب مکہ آ جائے گا نا اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد نہیں پڑھنا، نہیں اس پڑھنا. کے بعد استغفر اللہ. اگر کوئی استغفر اللہ پڑھیں، لا حول ولا پڑھیں، جو بھی ذکر پڑھیں اور پڑھیں، یہ نہیں پڑھنا خاص طور کے اوپر. ہاں جی، ہاں وہ مجھے بھی یاد آ گیا، میں نے آدھی بات کی ہے بھائی. جنہوں نے قرآن مجید جن کو یاد ہے وہ تو ان کی تو بات میں نے کی ہے، جن کو پتہ نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھنا جانتے، ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ قل ہو اللہ کے تسبیح پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، یا کوئی بھی آپ جو صورتیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں. اگر وہ یاد نہیں ہے تو کم از کم استغفار کی تسبیح تو پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنی زبان کو صلوات سے یا استغفار سے یا کسی ذکر سے منور رکھیں، آپ معطر رکھیں. جی بیلٹ، ہاں جی بیلٹ کے ہاں بیلٹ باندھ سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہرنی، اچھا تو وہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ باندھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کے بغیر چلتا ہے گزارا تو پھر چلائیں، اگر اس کے بغیر نہیں ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے، باندھ سکتے ہیں. احرام کیسے ٹائٹ کریں گے؟ احرام ٹائٹ کرنے کے لیے بیلٹ ہے، اس کے اوپر ہمیانی بولتے ہیں، وہ آپ لے آئیں، اس کے اوپر ٹائٹ کر لیں، باندھ سکتے ہیں. اس میں پیسے بھی آ جاتے ہیں، موبائل بھی آتے ہیں. یار وہ لے آئے گھنے ہوئے دکھاؤ وہاں ذرا. میں تو بڑا پریشان تھا. بیلٹ نہیں ہے اس میں، احرام نہیں، بیلٹ ہے. چلو یہ کل آپ کو دکھائیں گے، احرام باندھ کے بیلٹ باندھ کے دکھائیں گے. بیلٹ مجھے دکھائیے، وہ تو سلائی والی، اس میں جیبیں شیبیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، سلائی والی باندھ سکتے ہیں، بیلٹ سلائی والی بندی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ. ہاں جی کل انشاءاللہ جب آئیں گے نا ڈیٹیل میں، سلا والے لباس نہیں پہنے سے مراد کیا کیا ہے وہ میں بتاؤں گا، ڈیٹیل ابھی چلے گی. اللہ صلی محمد. ہاں وہ لٹکا سکتے ہیں اس تھیلا کو، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں البتہ اگر راہبر کے نزدیک اگر راہبر کے مقلدین ہیں وہ تھوڑی سی احتیاط کریں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو سلا ہوا تھیلا ہے نا اس میں ایک رسی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ رسی ڈالیں، ایک پٹی سی بندی ہوتی ہے وہ سلی ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ نہ ڈالیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر راہبر کے فقط، اگر سستانی والے نہیں، اگر سستانی والے وہ پٹی بھی ڈال سکتے ہیں، سلا ہوا ہو کچھ بھی ہو. اگر راہبر والے وہ کہتے ہیں اس میں رسی ہو، پٹی نہ ہو اس تھیلے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ چھین لیں گے. شاپر والا جوتا آپ کو اندر نہیں لے جانے دیں گے، وہ آپ سے چھین لیں گے، اس لیے چھپا کے لے جانا پڑتا ہے. ہاں ہاں بس اگر وہ سلی ہوئی نہیں ہے تو پھر تو ویسے ہی ٹھیک ہے، بس وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. ٹھیک، یہ حاجی صاحب کو پتہ ہے، یہ حاجی یوسف صاحب بتائیں گے آپ کو. میرے خیال میں تو منع ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے توہین کرتے. اچھا جی، میرے خیال میں تلبیہ ایک دفعہ دوہرا لیں. بسم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور نکی صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے، پتہ نکی صاحب سن رہے ہیں کہیں کہ بلا مہربانی کرے کل اگر بجلی نہ ہوئے نا احتیاطاً ایک چھوٹا جرا جنریٹر چاہیے آسو. ہاں انشاءاللہ جی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل